तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आम, आज हमारा कुरान की स्टडी इंशाल्लाह शुरू होगी सूरत नंबर 7 अल-अराफ की आयत नंबर 19 से। तो ये पिछली कुरान स्टडी जो हमारी थी उसमें ब्रदर एडम ने इसके कुछ हिस्से को कि कैसे ग्रेट फ्यूट शुरू हुआ और सारा उसको एक्सप्लेन किया था। तो समझे ये उसका पार्ट 2 है। मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन जो कुरान मजीद की आयतें हैं मैं उनको इंशाल्लाह पढ़ के और जितना भी हो सका उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो मैं आज का ये स्टडी शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्स नंबर आयत नंबर 19। As for you, Adam, dwell with your wife in paradise and eat therefrom as you please. But do not approach this one tree, lest you fall in sin. जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है आदम, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन अब मैं पढ़ रही हूँ। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है आदम, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो और वहां से जिस तरह चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम गुनाह में पड़ जाओ। आयत नंबर 20। The devil whispered to them in order to reveal their bodies, which were invisible to them. He said, Your Lord did not forbid you from this tree, except to prevent you from becoming angels and from attaining eternal existence. शैतान ने उन्हें सरगोशी की उनके जिस्मों को जाहिर करने के लिए जो उनसे पोशीदा थे। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया सिवाय इसके कि तुम्हें फरिश्ते बनने से और अब्दी जिंदगी हासिल करने से रोका जाए। आयत नंबर 21। मैं ये आयतें सारी पढ़ूंगी क्योंकि ये उसी एक का तसलसल है और इंशाल्लाह जब ये तसलसल रुकेगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। He swore to them, I am giving you good advice. उसने उनसे कसम खाई, मैं तुम्हें अच्छी नसीहत दे रहा हूँ। आयत नंबर 22। He thus duped them with lies. As soon as they tasted the tree, their bodies became visible to them, and they tried to cover themselves with the leaves of paradise. Their Lord called upon them, Did I not enjoin you from that tree and warn you that the devil is your most ardent enemy? इसका तर्जुमा है, इसी तरह उसने उन्हें झूठ से धोखा दिया। जैसे ही उन्होंने दरख्त का मजा चखा तो उनके जिस्म उन्हें नजर आने लगे और उन्होंने अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने की कोशिश की। उनके रब ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा इंतहाई सरगर्म दुश्मन है? They said, Our Lord, we have wronged our souls, and unless you forgive us and have mercy on us, we will be losers. उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम खसारे में रहेंगे। मैं यहाँ तक अभी पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह ये अभी भी कंटिन्यू है। तो लेकिन ये मैंने काफ़ी सारी आयात जो हैं इनको पढ़ा है 22 तक, 19 से 22 तक। तो जैसे कि हमें पता है कि पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है इस दुनिया में आने का क्या है, तो भाई ने एक्सप्लेन किया कि कैसे ग्रेट फ्यूट हुआ। तो ये ग्रेट फ्यूट के उसी हिस्से में जहाँ तक भाई ने एक्सप्लेन किया था लास्ट कुरान स्टडी में, तो ये उसकी जो है कंटिन्यूशन है कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त शैतान से कहा कि तुम
उस हाई सोसाइटी से तुम निकल जाओ, हकीर और शिकस्त खोरदा। और अल्लाह ताला ने कहा कि उनमें से जो भी तुम्हारी पैरवी करेंगे मैं उन सबको जहन्नम में डाल दूंगा। तो अब ये 19 में उसके बाद जो ये हुआ कि आदम से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। जो हिस्ट्री की किताबों से हमें पता चलता है कि उसकी बीवी का नाम हव्वा था, या बाइबल से भी हमें वहां से पता चलता है। और वहां से जिस तरह चाहो खाओ, लेकिन इसे एक दरख्त के करीब ना जाना। तो अल्लाह ताला ने शैतान को भी उस हाई सोसाइटी से नीचे अ, अ, जन्नत के एक मकाम में उनको भेज दिया। और वहां पर अल्लाह ताला ने शैतान को भी वहां पर भेज दिया। और अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि इस जन्नत में रहो, हर चीज तुम्हें यहाँ पे दी है। तुम्हें कभी भी खाने पीने की, या कह लो कि जैसे हम इस दुनिया में हैं, कि हर वक्त जो है प्रोविजंस की इंसान को फिक्र होती है, रिस्क की, घर बनाने की फिक्र है, सर्दी धूप से बचने की फिक्र है। सो इन सारी चीजों की तो वहां पर जन्नत में इन सब चीजों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो वहां पर इस चीज की आजमाइश, इन चीजों की आजमाइश नहीं थी, बल्कि आजमाइश मुख्तलिफ तरह से थी। कि अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि यहाँ पे रहो और जैसे मर्जी जहां से खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना। और अल्लाह ताला ने वो एक आजमाइश थी कि इस दरख्त से फल नहीं खाना, ऐसा ना हो कि तुम गुनाह में पड़ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हर कमांडमेंट, अल्लाह ताला का हर हुक्म जो है ना, जब हम उसको ब्रेक करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं, अमल करते हैं, तो उस वक्त हम गुनाह में पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे अहकामात दिए हैं। यहाँ जब हम जन्नत से भी इस जमीन पर आ गए और नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से मना किया है। तो जिस वक्त हम उनके हुक्म की अदूली करते हैं, यानी उनके हुक्म को नहीं मानते, तो उस वक्त हम गुनाह में पड़ जाते हैं। तो यही चीज़ अल्लाह ताला ने आदम को और उसकी बीवी से भी कहा कि ये चीज़ जो है मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, यानी इस दरख्त से के करीब ना जाना। अगर चले गए या उसमें से खा लिया तो तुम गुनाह में पड़ जाओ। तो शैतान भी उसी जन्नत में था। उसने आकर आदम और उसकी बीवी को सरगोशी की। जन्नत में जिस वक्त वो थे, सुबहान अल्लाह, उनके जिस्म जो थे वो एक दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं थे। वो एक दूसरे की बॉडीज जो हैं उनको नहीं देख सकते थे। तो ये शैतान की सरगोशी जो विस्पर होती है, जो हमें इस दुनिया में भी आप देखें कि हमें किस कदर शैतान की विस्पर्स होती हैं। अगर हम हर रोज इस चीज का जरा अटेंशन के साथ अपने गौर व फिक्र करें, तो हमें एहसास होगा कि बेइंतहा शैतान की सरगोशियां हमें आती हैं। तो उसने आ, आदम को यही सरगोशी की उनके जिस्मों को जाहिर करने के लिए। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिन होंगी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मना किया, लेकिन उसमें से एक रीजन जो माशाल्लाह इन आयत को पढ़ने से पता चलता है कि उनके जिस्म जाहिर नहीं थे, लेकिन अगर वो उसमें से उस दरख्त के फल में से खा लेते हैं तो उनके जिस्म उन पर जाहिर हो जाने थे। जो कि मेरे ख्याल से इस चीज का उनको भी नहीं पता था, आदम और हवा को। तो उसने कहा, शैतान ने सरगोशी की कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया, उसकी सिर्फ एक वजह है, ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और एक हमेशा की जिंदगी जो है ना, असल में वो तुम्हें मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम फरिश्ता बनो और तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना किया।
یہ تھی شیطان کی سرگوشی. اور نہ صرف یہ کہ اس نے سرگوشی کی، بلکہ اس نے ایک قسم بھی کھائی کہ جو کچھ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں وہ بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں. تم اس میں سے کھاؤ، تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور کوئی موت نہیں ہوگی اور ابدی زندگی ہوگی. اس طرح سے شیطان نے ان سے جھوٹ بولا، ان کو دھوکہ دیا. اور وہ دونوں آدم اور حوا اس کی باتوں میں آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو وہ ان کے جسم جو ان سے پہلے پوشیدہ تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے جو کہ اپنے جسم پہلے نہیں دیکھے تھے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانپنے کی کوشش کی. تو وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے انہیں پکارا اور ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کہ یہ میرا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. اور میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ شیطان تمہارا انتہائی سرگرم دشمن ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہائی سوسائٹی میں جہاں پہ شیطان بھی ایک فرشتہ تھا، ہم سب وہیں پر تھے، اور وہاں سے حکم عدولی کے نتیجے میں وہ نیچے آئے، نیچے کی جنت میں، سب سے نیچے کی جنت میں. اور شیطان بھی اس وقت ہم سب کے ساتھ تھا. ظاہر ہے ہم سب حوا، آدم اور حوا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جو حکم کی عدولی انہوں نے کی وہی چیز اس وقت ہم سب اس میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا اس کے فوراً بعد اب میں یہ آیت نمبر 23 جو ہے میں اس کی انگلش اور پھر اس کو اردو میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گی. They said, Our Lord, we have wronged our souls, and unless you forgive us and have mercy on us, we will be losers. انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے. He said, Go down as enemies of one another. On earth shall be your habitation and provisions for a while. اس نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے جاؤ، زمین پر تمہارا ٹھکانہ اور کچھ دیر کے لیے سامان ہے. He said, On it you will live, on it you will die, and from it you will be brought out. تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسی پر تم جیو گے، اسی پر تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اور آیت نمبر 26 جو ہے، O children of Adam, we have provided you with garments to cover your bodies, as well as for luxury. But the best garment is the garment of righteousness. These are some of God's signs that they may take heed. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے جسم ڈھانپنے کے لیے اور عیش و آرام کے لیے لباس مہیا کیے ہیں، لیکن بہترین لباس نیکی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ توجہ کر سکیں. آیت نمبر 27. O children of Adam, do not let the devil dupe you as he did when he caused the eviction of your parents from paradise and the removal of their garments to expose their bodies. He and his tribe see you while you do not see them. We appoint the devils as companions of those who do not believe. اس کا ترجمہ ہے، بنی آدم، شیطان کو تمہیں ورغلانے مت دینا جیسے وہ تمہارے والدین کو جنت سے نکال کر ان کے کپڑے اتارنے اور ان کے جسموں کو ظاہر کرنے کا سبب بنا تھا. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم انہیں نہیں دیکھتے. ہم شیطانوں کو ان کے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. تو
جس وقت ان سے یہ غلطی ہوئی اور ان کے جسم ان پر پوشیدہ ہو گئے تو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب پکار کر کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا انتہائی سرگرم دشمن ہے، تو انہیں جب اس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی اپنی جانوں پر، اپنی روحوں پر ہم نے ظلم کر لیا ہے، تو آپ ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگی۔ اگر آپ نے، انہوں نے یہ کہا رب العالمین اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ فرق ہے انسان میں اور شیطان کا فرق، جو مجھے سمجھ آیا کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی، ابلیس سے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی اپنی غلطی کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میں اس آزمائش کو میں فیل ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے ایک آزمائش دی تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، میں فیل ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، اس نے معافی نہیں مانگی، الٹا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ میں اس کو لگا کہ ان انسانوں کے پیچھے جو کہ اس کے حساب سے اس سے کم تر تھے، جو ہے مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ان سب کو بھٹکا دوں، اور اسی لیے لوور ہیون میں، نچلی جنت میں، وہ آدم اور ایو کے ساتھ تھا، اور آدم اور ایو ہوا جو ہیں وہ ہم سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہم سب کا کے ڈاؤٹس تھے اسی طرح کے کہ شیطان کے برقلانے کے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے جاؤ، یعنی شیطان اور انسان، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر تمہارا ٹھکانہ اور کچھ دیر کے لیے سامان ہے۔ تو اس معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور شیطان کو نیچے بھیجا اور کہا کہ اس زمین میں تم جاؤ، یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے تم رہو، یہاں پر پھر آزمائش ہے، وہ جو جنت کا ہائی سوسائٹی سے جنت کے نچلے لیول پر، اور جنت سے نچلے لیول پہ زمین کے اوپر ہم آ گئے، شیطان بھی اور انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر رہو، اسی زمین پر تم زندہ رہو گے، اسی زمین پر تم مرو گے، اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں واپس نکالا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے جسم ڈھانپنے کے لیے اور عیش و آرام کے لیے لباس مہیا کیا ہے، جو کہ پہلے جسم نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ عیاں ہو گئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان جسموں کو کور کرنے کے لیے، یعنی ان کو ڈھانپنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ بہترین لباس جو ہے وہ نیکی کا لباس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ توجہ کر سکیں۔ تو سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو یہ بھی کہا کہ بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ورغلائے گا، اس کو ورغلانے مت دینا، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کہ ان کو جنت سے نکال کر ان کے کپڑے اتار دیے، ان کے جسموں کو ظاہر کرنے کا سبب بن گیا۔ تو شیطان اور اس کا قبیلہ ہے جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شیطانوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔
تو اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر انسان جو ہے وہ ایک آزمائش میں ہے، اور اسی زمین کے اوپر اس کو ان آزمائشوں سے گزرنا ہے. جیسے جنت میں کھانے پینے کا یا لباس کا یا کہ سر کے اوپر چھت ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پروویژنس تھی. سبحان اللہ. تو ابھی اس سے بھی نچلے لیول پہ آ کے اب ان ساری چیزوں کے لیے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو، آدم کو مہیا کی ہوئی تھی، ان سب سے جو ہے نا علیحدہ کر کے اب اس زمین پر آنے کے بعد وہ ان تمام چیزوں کی توغدوں میں لگا. اس کو سر پہ چھت بھی چاہیے، اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو لباس بھی چاہیے اپنے جسم کو کور کرنے کے لیے، موسموں کی سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس چیز اپنی کتاب کے ذریعے اس چیز سے سبحان اللہ ہمیں اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار رہو شیطان سے، اور جو احکامات میں نے تمہاری طرف بھیجے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے اس دنیا کی آزمائش سے کس طرح ہم گزر سکتے ہیں، اس کی پوری ٹیکسٹ بک ہمیں دی ہے. اس میں ہر طرح کے احکامات ہیں، ہر سچویشن کے لیے احکامات ہیں. اس کے مطابق اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کی سرگوشیوں سے بچیں گے. اور شیطان کی سرگوشیوں سے بھی بچنے کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ دیے ہیں قرآن مجید کے اندر ہی، کہ اگر ہم ان کو پڑھیں تو جو بھی اس کی وسپرس ہیں اس سے ہمیں نجات ملتی ہے. اس کا ذکر بھی بھائی نے اپنی پچھلی قرآن سٹڈی میں ماشاءاللہ کیا تھا. تو یہ بڑی اہم آیات ہیں. یہ سب ہمیں انسان بار بار اس چیز پہ غور کرتا ہے، اسپیشلی جب انسان ہارڈ شپ میں ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن اگر قرآن کو ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. ہم ہارڈ شپس میں سے گزرتے ہیں، ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو وہ جب نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے، جب ہم ہارڈ شپ سے گزرتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، کیونکہ انہی آزمائشوں میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان سچویشنز میں ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کے مطابق ہمیں اپنے ریئیکشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. اگر نہیں ہے عادت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اتنے سال کی زندگی دے دی ہے تاکہ اس میں ہم پریکٹس کر سکیں. ہم فیل ہوں گے، نا امید نہ ہوں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، مے بی 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لیکن جب تک زندگی ہے ہم کوشش کرتے رہیں تو جتنی بھی بری ہماری عادتیں ہیں یا ہمارے رسپانسز ہیں، ریئیکشنز ہیں، ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اگر ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ہمارے عمل اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑا غفور رحیم اور معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں اپنے رسپانسز کو، اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو کہ کیا اس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے ریپینٹنس اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ ہماری مدد فرمائیں ان کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے. میرے باقی بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت کچھ ہے ان آیتوں میں جن کو وہ مزید اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. Thank you, sister. Mashallah. Praise God.
یہ جو آپ نے میں اس پہ تھوڑا آپ نے ماشاءاللہ ان آیات کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو خود بہت واضح اور آسان طریقے سے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آئے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ٹیچر ہیں اور وہ خود سمجھاتے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی آسان بنا کے بھیجا ہے اپنی اس کتاب کو ہمارے لیے۔ تو یہ بہت واضح آیات ہیں، بہت واضح انسان کی ہسٹری ہے، اور اس میں بہت واضح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم یہاں ہیں کیوں۔ تو مین جو پرپس جو ہے انسان کا اگر ہم دیکھیں تو آدم اور سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے ایک ہر چیز عطا فرمائی، صرف جنت کے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمائی، صرف یہ ایک حکم تھا، بہت سارے احکامات نہیں تھے۔ اور یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت گندا درخت تھا یا کوئی بہت زہریلا تھا یا کسی قسم کا کوئی برا فروٹ تھا اس کے اندر، نہیں، وہ ایک درخت تھا، کیونکہ جنت میں کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی، وہاں پہ پرفیکشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا اس کو حکم دیا تھا، اور یہ اس کی آزمائش تھی آدم کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حکم کو وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے یا وہ نہیں کرتا۔ اور اس نے آخر کار، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دشمن کے بارے میں بھی وضاحت سے بیان کر دیا تھا کہ یہ اس سے بچ کر رہنا، لیکن آخر کار وہ اس کی بہکاوے میں آ گیا، اور فیصلہ لیکن اس کا اپنا تھا، آدم کا۔ شیطان نے اس کو صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سرگوشیاں کی، وسپرز کی، جو بھی تھی، فیصلہ آدم نے خود کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل برین عطا فرمایا تھا، اور فری ول بھی تھی، جو کہ آدم نے اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی۔ لہٰذا یہ نہیں کہ شیطان نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو کر لیا اور وہ اس کے قبضے میں آ گیا، اور اس نے اپنی ہی فیصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس درخت کے پاس چلا گیا اور اس سے کھایا۔ وہ اس میں ایک اور کچھ نہیں تھا، اس کی آزمائش تھی فرما برداری کی، اور وہ اس میں فیل ہو گیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فیل جب ہوا، تو پھر وہ نیچے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اسی میں ہی اس کے ڈی این اے سمجھ لیں، آدم کے ہی اسی سے پھر آگے انسان کی نسل چلی، ان سے ہی، اور ہم سب اسی سے ہی آ رہے ہیں، اسی نسل سے، اسی ایک کپل سے، ہسبینڈ وائف، آدم اور حوا سے۔ تو وہ جو چیز ہے، وہ آدم نے تو زمین پر آ کر تو اس نے اللہ تعالیٰ کی یقیناً اس نے یہ یہاں پہ جتنے بھی اس کا لائف سپین تھا اس نے گزارا، اور اس نے اس میں اپنے آپ کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، اور وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اب ہم لوگوں کی باری ہے، ہم سے پہلے بڑی جنریشنز آئی ہیں، بڑے پیغمبر آئے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اس وقت ہم اس سارے یہ جو ہسٹری ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم اب بھی، ہمارا بھی یہی ٹیسٹ ہے، ہم آئے ہی، یہ ہے ہی امتحان کا، یہ زندگی، یہاں کوئی ہم ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جس کا انسان جس کی تگ و دو میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہوں، اس لیے وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑا ہوا ہے، ادھر ہی ٹھکانے بنانے کے چکر میں۔ لیکن ہم ادھر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ادھر صرف اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ رب العالمین، ہم آپ کے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جن سے منع کیا ہے، جیسے آدم کو درخت سے منع کیا تھا، اس طرح ہمیں یہاں پر
بہت ساری بری چیزیں ہیں جن سے ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ فری ول کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس ہے کہ ہم یا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور کہیں یس سر، تابعداری اپنی ثابت کریں اپنے اعمال سے، اور یا پھر ہم ان کی نافرمانی کریں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کریں، اور جو ہے وہ سوچیں کہ اچھا بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ یہ بھی ہمارے پاس چوائس ہے انسانوں کے پاس۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے انسانوں کے اوپر۔ اب انسان خود اپنا احاطہ خود کر سکتا ہے، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ میں کہاں پر کتنا فرما بردار ان کا ثابت ہو رہا ہوں یا کتنا میں نافرمان ثابت ہو رہا ہوں۔ تو آگے اسی کے حساب سے ہم لوگوں کے فیصلے ہوں گے۔ یقیناً اوپر ہم سے مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی پہ نہیں آئی تھی۔ اب یہاں پر ہم نے صرف یہ آخری موقع ہے اب ہمارے پاس، اب وہ اور موقع نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے کہ اس میں ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو ہم تسلیم کریں اور ان کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی بسر کریں اور یہاں سے جائیں، پھر تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں، اور ہم اس یونیورس سے بھی نیچے ایک اور 8ویں یونیورس جو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، جو ساری جہنم ہوں گی، پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ جو ہم سولز ہیں اس حالت میں جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی اور فرما برداری کے قابل نہیں بنائیں گے، ہماری سولز اوپر نہیں جا سکتی۔ وہ اس وقت اوپر جائیں گی، ان کی اوپر جائیں گی جنہوں نے مکمل فرما برداری اور اطاعت گزاری کی ہے اور ان کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کے اوپر اپنا سر جھکا دیا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی۔ تو یہ ہے سارا قصہ ہم انسانوں کی ہسٹری کا۔ ماشاء